औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मोरखा 22 जुलाई 2020 और बुध का रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस अंसारुल्लाह नीदरलैंड के ऑनलाइन इल्मी सेशन के तहत ये 7वां प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है ज़रूरत इमाम और मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के नज़दीक उसकी पहचान। शुबा तबलीग के तहत होने वाले इस प्रोग्राम को आज मुकर्रमा मोहतरम सईद अहमद जट साहब मुरब्बी सिलसिला आलिया अहमदिया पेश कर रहे हैं। ये मौजू भी बहुत ही अहम है जो कि मोहतरम सदर साहब मजलिस मिर्ज़ा फ़खर अहमद साहब की ख़ुसूसी ख्वाहिश और हदायत की रोशनी में तैयार किया गया है। खुदा करे कि हम इस प्रेजेंटेशन से इल्मी और तबलीगी लिहाज से बेहतरीन फ़ायदा उठाने वाले हों। नीज़ ये प्रोग्राम मजलिस अंसारुल्लाह के अगराज़ व मकासद को पूरा करने वाला हो। अब खाकसार मोहतरम मुरब्बी साहब से दरख्वास्त करता है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज़ करें। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ाक नसीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि नसीर साहब ने अभी बयान किया है, ये मौजू बहुत, और इस मौजू को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पहले इस बात पर गौर करें कि हम लोग अहमदिया मुस्लिम जमात से हैं, तो हम एक इमाम को मानते हैं और ये खुदा ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम जो बरकतें हासिल करते हैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानकर, वो बाकी भी पूरी दुनिया पर पहुंचाने वाले हों। खाकसार की प्रेजेंटेशन का मौजू है ज़रूरत इमाम और उसकी पहचान। तो इस प्रेजेंटेशन को खाकसार ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तक़सीम किया है। सबसे पहला मौजू है कि इमाम की ज़रूरत, कि सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे कि इमाम की ज़रूरत है या नहीं, और उस ज़रूरत को या क्या ज़रूरियात हैं जो एक इमाम आकर पूरी करेगा। तो सबसे पहले हम इस मौजू को देखेंगे। फिर दूसरा जो मौजू है वो इमाम की पहचान है, कि हम किस तरह शनाख्त कर सकते हैं कि फ़लाँ शख्स ही वो इमाम है, यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही वो इमाम हैं जिनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया था और इसी तरह दीगर अंबिया ने ज़िक्र फरमाया था। फिर तीसरा जो मौजू है वो ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही इमाम आखिरी ज़ुम्मा, और ये हम मुख्तलिफ़ अहादीस से मुख्तलिफ़ निकात से इंशाल्लाह पेश करेंगे। और फिर जो चौथा मौजू है वो हरफ आखिर भी है कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं बतौर अफराद जमात अहमदिया के हमने दुनिया में क्या असर दिखाना है। तो प्रेजेंटेशन का फिर आगाज़ करते हैं। सबसे पहला मौजू जो है इमाम की ज़रूरत। इमाम की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमें बाज़ बातें वाज़े कर लेनी चाहिए, और ये ऐसे निकात हैं कि अगर हम उनको सामने रख कर इमाम की ज़रूरत को देखें तो हमारे लिए बहुत वाज़े तौर पर ये बात सामने आती है कि एक इमाम की यकीनन ज़रूरत है। और वो निकात कुछ ऐसे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इमाम की ज़रूरत होने का या ना
نہ ہونے کا فیصلہ کرنا ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں. نہ ایک انسان جو ہے وہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. تو اب انسان جو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، جس کا جو پیدائش کا وجہ ہے وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں چنی، وہ بھی خدا تعالیٰ نے بتائی. تو اسی طرح انسان یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ امام کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب اور کس وقت کسی امام کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو خدا تعالیٰ نے کس وقت پورا کرنا ہے. یعنی یہ انسان کا اصل میں اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹھا فیصلہ کرے کہ اس امام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں. تو یہ فیصلہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام آئے گا. تو ہمارا اختیار نہیں کہ ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ ضرورت ہے یا نہیں. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم کوئی نہیں کہ ہم یہ بیٹھ کے سوچیں یا بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ضرورت نہیں ہے امام کی. خدا تعالیٰ نے اگر کہا ہے، فرمایا ہے کہ امام کی ضرورت ہے، تو یقیناً ایک امام کی ضرورت ہے. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ویسے ہی ماضی دنیا کے ہسٹری دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کی ضرورت کب پیش آتی ہے، کیوں پیش آتی ہے. یعنی ایسے حالات میں جب لوگ دنیا پر بگڑ گئے ہوں، لوگ خدا تعالیٰ سے لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہو، ایسے وقت میں ایک امام آتا ہے. اور یہی حالات دنیا کے اس وقت ہیں، اسی لیے امام کا آنا بھی ضروری ہے. یعنی ضرورت جیسے پرانے وقتوں میں، ماضی کے وقتوں میں ایک نبی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اسی طرح اب بھی ایک نبی کی ضرورت ہے دنیا میں، ایک امام کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پھر خدا تعالیٰ نے پوری کی ہے. اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام کے آنے کے بارے میں کسی نے پیشگوئی کی ہے. یعنی دیگر مختلف کتب میں مختلف انبیاء سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسی نبی کے آنے کی پیشگوئی کی. اور اسی طرح اگر امام مہدی اتنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پیشگوئیاں ملنی چاہیے، اور یقیناً ہمیں پیشگوئیاں ملتی بھی ہیں، احادیث میں بھی ملتی ہیں، دیگر مذاہب سے بھی ملتی ہیں کہ ایک آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا، ایک ایسا امام آئے گا جو پوری دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گا، دنیا میں امن قائم کرے گا. تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس کے بارے میں پیشگوئیاں کی گئی ہیں. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے تو اس کے لیے ایک امام ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر فرقے کے علیحدہ علیحدہ امام ہوں اور پھر بھی وہ بالکل ہم آہنگی میں پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں. یہ ہمیں پریکٹیکلی بھی نظر نہیں آتا، نہ آج کل نظر آتا ہے، نہ پہلے نظر آتا تھا، اور نہ آئندہ وقتوں میں نظر آئے گا. جب تک ایک امام کو نہیں مانیں گے تب تک ایک ہاتھ پر پوری دنیا اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو جیسا کہ دیگر انبیاء نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا اور پوری دنیا کو اکٹھا کرے گا، تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک امام ہو. یعنی اگر پوری دنیا نے ایک ہاتھ پر اکٹھے ہونا ہے، ایک آواز پر اٹھنا اور بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پوری دنیا ایک امام کو بھی ماننے والی ہو. اب اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں تو کیا ہمیں ایسی کوئی بات ملتی ہے کہ دنیا کو اس وقت امام کی ضرورت ہے. یعنی کیا دنیا کے حالات اس وقت اس قدر خراب ہیں کہ کوئی امام آنا چاہیے دنیا پر. اور دوسرا اس سوال کا یہ پہلو ہے جو کہ خاص طور پر مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا ایک کامل شریعت ہونے کے باوجود مسلمانوں کو بھی کسی امام کی ضرورت ہے. تو اس سوال کو ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امام کو ماننے کو کتنی اہمیت دی ہے کہ جب وہ امام آئے تو اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس کی بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس کی طرف بھی ہم غور کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دنیا کے حالات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ دنیا کو ایک امام کی ضرورت ہے.
تو اگر ہم اس سوال کے مختلف مدارج بنا لیں اور دنیا کے حالات پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں بہت واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک امام کی یقیناً ضرورت ہے۔ اب اگر ہم انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں، ملکوں کے باہم تعلقات ہو گئے یا اندرون اپنے ایک قوم کا دوسری قوم کے خلاف زیادتیاں وغیرہ، تو یہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ چند مثالیں میں نے درج کی ہیں، مثال کے طور پر چین کی یہ اوغر مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہیں، پھر سعودی عرب کی یمن کی قوم کے خلاف زیادتی ہے، پھر اس طرح اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف زیادتی ہیں، اور دنیا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ چند ایک لوگ ہیں جو اس کے بارے میں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، باقی سب اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ہم بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تب بھی ہمیں سکون نہیں نظر آتا۔ اب اگر ہم بین الاقوامی سطح سے نیچے آ کر اپنے ملک کا یا اپنے علاقے کا جائزہ لیں تو اس میں بھی اپنے معاشرے میں ہمیں سکون اور اطمینان نظر نہیں آتا۔ باہم لوگوں میں حرص ہے، چوری چکاری ہوتی ہے، بدزنی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، بدامنی ہوتی ہے۔ تو معاشرے کے حالات اگر دیکھے جائیں تو اس میں بھی ہمیں کہیں امن نظر نہیں آتا۔ تو اب اگر ہم معاشرے سے بھی ایک درجہ نیچے اگر آ جائیں، اپنے قریب آ جائیں، گھروں کی طرف آ جائیں، کہ کیا اگر ہم ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں گھروں کو دیکھیں تو کیا ہمیں گھروں میں سکون ملتا ہے؟ خاص طور پہ جو جماعت احمدیہ کے افراد نہیں ہیں ان کے گھروں میں ہمیں سکون، عدم اعتمادی ہوتی ہے، باپ بیٹی لڑائی ہو رہی ہے کہ ماں کی بات بچے نہیں سنتے، بے سکونی ہوتی ہے، نفرتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کئی مسائل ہیں جو ہمیں معاشرے میں پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ جماعت نے بھی اپنا ہیلپ لائن کھولی ہے تو اس پر بھی بعض دفعہ فون آتے ہیں۔ تو ابھی گزشتہ ہفتے بھی ایک خاتون کا فون آیا تھا جو کہ غیر احمدی ہیں، اور وہ اپنے بچے سے بہت پریشان تھی اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا بچہ بے دین ہو رہا ہے۔ تو ان کا گھر میں سکون نہیں تھا، اس لیے بچہ بے دین ہو رہا تھا، اور ان کو جو ہمیں جماعت میں رہ کر سکون ہے ان کو وہ سکون نہیں تھا۔ تو یہ مشکلات صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، اور اس لیے پھر انہوں نے جماعت کو فون کیا کہ ان کو کوئی مشورہ دیا جائے یا ان کا کوئی رہنمائی کی جائے۔ تو یہ مسائل صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ صرف جماعت احمدیہ ہے جہاں ایک جماعت ہونے کی وجہ سے یہ مسائل کافی حد تک ہم ان مسائل سے کافی حد تک بچ جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم گھریلو سکون کو بھی چھوڑ کر بالکل ہی سب سے نچلے درجے پہ اگر آ جائیں تو ذاتی سکون کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں کو ذاتی طور پر بھی سکون نہیں ہے۔ لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں، لالچ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ پھر جو ہے دن رات کام کرنا، اپنا آرام برباد کرنا، اپنی ذہنی سکون برباد کرنا، پھر بھی جو چیزیں خدا تعالیٰ نے دی ہیں ان پر ناشکری ہونا ہے، ناشکری کرنا۔ تو بعض دفعہ اس قدر اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر جانا کہ میں اس مقام تک نہیں پہنچا جس کی مجھے خواہش تھی یا جس کی مجھے توقع تھی، تو بعض دفعہ بیچارے لوگ اس غم میں آ کر خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بین الاقوامی سطح سے لے کے قومی اور معاشرتی سکون سے لے کے گھر کے سکون سے لے کے ذاتی سکون تک کوئی امن کی راہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جب امن کی راہ نظر نہیں آتی تو ایک انسان جو ہے وہ بالکل دب کر رہ جاتا ہے، بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس مایوسی میں بعض دفعہ پھر لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس مایوسی سے بچنے کا حل کیا ہے؟ وہ خدا کے قرار کردہ امام کو ماننا ہے۔ اگر ہم اس امام کو مانیں گے، اگر دوسری دنیا بھی مانے گی، تو جو اطمینان، جو سکون، جو راحت جماعت احمدیہ کے افراد کو حاصل ہے
وہ دوسری دنیا کو حاصل نہیں ہے، اور جب انہیں یہ راحت حاصل ہوگی، جب انہیں یہ اطمینان حاصل ہوگا، تب وہ خوشحالی سے اپنی زندگی بسر کریں۔ اب اگر ہم اسلام کی طرف آ جائیں کہ بعض دفعہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہے، سنت ہے، حدیث ہے، تو امام کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے لیے بعض تصاویر ہیں جو میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیا مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب یہ جو پہلی تصویر ہے، اس میں مسلمان جو ہیں وہ ایک قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کو تو یہ لوگ بڑی جلدی دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اتنا سیدھا سیدھا شرک جو کیا جاتا ہے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی، اور یہ لوگ جس ہستی کو سجدہ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بعض مسلمانوں کی حالت ہے۔ اب اگر دوسری تصویر دیکھیں تو بعض ایسے بھی مسلمان ہیں جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف بے قصوروں کو، مسکینوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ظالمانہ طور پر قتل کرتے ہیں، اور صرف اختلاف رائے کی وجہ سے ظلم کرتے ہیں لوگوں پر۔ تو ایسے بھی مسلمان ہمیں ملتے ہیں۔ پھر یہ ایک جناب صاحب ہیں، خود تو وہ خود کو مولوی ہی کہتے ہیں، لیکن یہ انڈیا میں ہے، اور یہ جناب صاحب کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کی دلہن ہوں، اور یہ روزانہ سج سور کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کو خدا تعالیٰ ان کے پاس آتا ہے۔ یعنی اتنی ایسی بات ہے کہ اس کو کہنے میں بھی شرم آتی ہے، اور لوگ ان کے پاس جا کر ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے نمونے ہمیں اسلام میں ملتے ہیں۔ پھر ایک یہ صاحب ہیں جو ایک بچی کو اغوا کر کے لے کے جا رہے تھے کہ زیادتی کریں بچی کے ساتھ۔ تو اس طرح کے بھی ہمیں جو ہیں مسلمان دنیا میں ملتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی تصویر آ گئی ہے کہ کس قسم کے مسلمان دنیا میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو اب اگر ہم پھر بھی کہیں کہ ابھی امام کی ضرورت نہیں، تو پھر کب ہے کہ قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، شریعت بھی ہے، کامل شریعت ہے، لیکن پھر بھی لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہے، کوئی کسی غلطی میں مبتلا ہے۔ تو یقیناً مسلمانوں کو بھی ایک امام کی۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو ہم یہ موضوع اب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امام کو ماننے کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سورہ جمعہ ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ سورہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کا صرف نام ہی باقی رہ جائے گا، اور قرآن ایک رسم کے طور پر رہ جائے گا، اور یعنی دین جو ہے دنیا سے بالکل اٹھ جائے گا۔ تب وہ امام مہدی آئے گا اور وہ دین کو دنیا پر واپس لے کر آئے گا، لوگوں میں ایمان واپس پیدا کرے گا۔ تو اس امام کو ماننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر اس امام کو نہیں مانا تو ایمان تب تک دل میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان ابھی تک آسمان میں ہے ان لوگوں کا، جنہوں نے اس امام کو مانا ہے، انہی لوگوں کے دل میں ایمان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ امام مہدی جب آئے تو اس کی بیعت کرنا، خواہ تمہیں برف کے تودوں کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے، یعنی اس کی ضرور بیعت کرنا، خواہ کیسی بھی مشکل تمہیں پیش آئے اس کی ضرور بیعت کرنا۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ جس شخص نے امام الزمان کو پایا اور اس کی بیعت کرنے کے بغیر وہ فوت ہو گیا تو وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ جب تم اس امام سے ملو تو اس کو میرا سلام پہنچانا۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے کہ امام مہدی نے دجال کا، یعنی امام مہدی اور مسیح یا مسیح موعود جو ہیں وہ ایک ہی فرد ہیں، جیسے کہ دیگر حدیث سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی نے دجال کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہی دجال کا خاتمہ کرنے والے ہوں گے، یعنی جو لوگ ان کو نہیں مانیں گے وہ تو پھر امام مہدی کی ٹیم یا امام مہدی کی فوج میں تو نہیں شامل ہوئے۔ تو نہایت ضروری ہے
کہ امام مہدی کو مانا جائے، اور یہ احادیث سے ہمیں بہت واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے۔ اب دوسرا موضوع جو اس پریزنٹیشن کا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے امام کی پہچان۔ تو امام کی پہچان کے حوالے سے بعض باتیں ہیں کہ دیگر مذاہب میں ہمیں کیا باتیں ملتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور اس کے بارے میں کیا خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ ان انبیاء نے کیا فرمایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس امام کی کوئی نشانیاں ہوں ہمارے پاس اس کے وقت کے بارے میں، یا اس کے بارے میں کوئی نشانیاں کیا ہمیں ملتی کہ جن سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ فلاں شخصی وہ امام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیگر مذاہب کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں آخری زمانے میں ایک نبی کے آنے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ اسلام کی طرح باقی مذاہب کے ساتھ کو بیان کیا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جو پوری دنیا ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گا اور امن قائم کرے گا۔ عیسائیت کی طرف دیکھ لیں، عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دجال سے قتال کریں گے، اور اس کے بعد دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس طرح بدھزم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان میں یہ ماننا ہے کہ بدھ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جنگوں کا خاتمہ کریں گے، دنیا کو امن سے بھر دیں گے، باہم محبت ہوگی لوگوں کی۔ پھر اگر ہندوؤں کی طرف دیکھیں تو ان کے نزدیک کالکی اوتار آئیں گے اور دنیا میں امن قائم کریں گے۔ برائی کے خلاف وہ، یعنی برائی اس میں تو پھر دجال کا ذکر ہے کہ برائی کے خلاف وہ لڑائی کریں گے، دجال کے خلاف لڑائی کریں گے۔ پھر زرتشتی مذہب کی طرف دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آخری زمانے میں زرتشت علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دنیا کو ایک ہاتھ پر وہ اکٹھا کریں گے۔ یعنی یہ پیش گوئیاں ہمیں مختلف مذاہب میں ملتی ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک فرد آئے گا اور وہ دنیا میں امن قائم کرے گا، برائی یعنی دجال کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کا خاتمہ کرے گا، دنیا میں امن قائم کرے گا، ساری دنیا کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے گا، باہم اخوت ہوگی، محبت ہوگی لوگوں کی آپس میں۔ تو یہ ہمیں دیگر مذاہب سے بات مل گئی۔ اب اگر ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں تو ہمیں بعض ایسی نشانیاں ملتی ہیں جو کہ اس امام کے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث سے، جیسے کہ سورہ جمعہ کی پیش گوئی کا بھی ذکر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے اور اسلام کا صرف نام ہی رہ جائے گا، تو وہ امام مہدی آئے گا اور اس ایمان کو دنیا پر واپس لائے گا۔ پھر حضور نے امام مہدی کے زمانے کے بارے میں یہ بھی پیش گوئی فرمائی کہ اس زمانے اس کو نہ ماننے والے علماء ہوں گے، وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور آج کل ہمیں اس طرح کے نمونے ملتے بھی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے کچھ تصاویر بھی دکھائی تھی اس طرح کے علماء کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند اور سورج کے گرہن کی بھی پیش گوئی فرمائی تھی، جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں پوری ہوئی۔ پھر دجال کے خروج کا بھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال خروج کرے گا اور دجال ترقی کرے گا اور پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا میں اس کی حکومت ہوگی، اور جس کو وہ چاہے گا امیر کرے گا، جس کو چاہے گا غریب کرے گا۔ تو یہ پیش گوئیاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے سے پہلے پوری ہوئی ہیں۔ پھر سورہ تکویر میں ہمیں کئی پیش گوئیاں ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ زمانہ یہی ہے، یعنی کتابیں شائع کی جائیں گی، اخباریں ہوں گے، رسائل ہوں گے، جانور اکٹھے کیے جائیں گے، لوگوں کا آپس میں جیسے گلوبل ولیج کی پیش گوئی ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ایک گلوبل ولیج آج کل ہمیں دنیا میں، اور اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں جو ہمیں آج کل نظر آتے ہیں، پرانے وقتوں میں یہ نہیں تھے۔ تو یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ زمانہ اب کا زمانہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اسی طرح 73 فرقے ہوں گے اور ایک سچی جماعت ہوگی۔ اب اسلام میں کئی فرقے ہیں، 73 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سچی جماعت صرف ایک ہی ہوگی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ فرقے ہو گئے ہوں گے، اور ان جو جماعت ہوگی ان کا رہن سہن، ان کا
ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ ویسا ہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا گیا تھا، کہ زیادتیاں ہوئیں، ظلم ہوئے، خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہجرتیں کرنی پڑیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کا ایمان بھی ویسا ہوگا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، کہ وہ ایمان میں بھی مضبوط ہوں گے، اپنی ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگر ہم بائبل کی طرف چلیں تو متی باب 24 میں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو انہوں نے فرمائے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے یہ باتیں پوری ہوں گی، یعنی جنگیں ہوں گی، قحط پڑیں گے، جو ایمان میں مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ یہ بھی پیشگوئی تھی کہ مسیح جو ہے وہ مشرق سے ظاہر ہوگا، مشرق کی طرف سے آئے گا، ایسٹ کی طرف سے۔ پھر زلزلے آئیں گے، چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ تو یہ کئی پیشگوئیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھیں اور وہ پوری بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہمیں نشانیاں جو ہیں امام مہدی کے وقت کے بارے میں یہ ہمیں ملتی ہیں۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نشانیاں کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پوری ہوئی ہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی وہ امام آخری زمان ہے؟ اب اس ٹاپک کو 4 حصوں میں خاکسار نے تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا ٹاپک ہے کہ احادیث سے تصدیق ہم دیکھیں گے کہ جو احادیث پیش کی گئی ہیں، بیان ہیں امام مہدی کے بارے میں، کیا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر پوری ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا ٹاپک ہے کہ امام آخری زمان کا 14ویں صدی میں آنے کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ 14ویں صدی میں آئیں گے، تو اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں اور دیگر اکابر کیا کہتے ہیں۔ پھر مخالفین کا بد انجام بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف جو کھڑے ہوئے لوگ، ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حشر کیا۔ اور جو چوتھا ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ کس طرح کس شان سے پوری ہوئیں۔ اب اگر ہم آگے چلیں تو احادیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مختلف احادیث میں یہ بیان فرمایا کہ امام مہدی اور مسیح علیہ السلام ایک ہی فرد ہوں گے، دو مختلف افراد نہیں ہوں گے، یعنی ایک ہی فرد ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث بھی بڑی واضح ہمیں ملتی ہے کہ لل مہدی ہو، جیسا کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام ہے۔ تو اب اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ اختلاف حلیتین، اب یہ پوائنٹ ہے کہ بخاری میں ہمیں ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیے کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے گھنگریالے بال تھے، سرخ رنگ کے تھے، اور ایک اور حدیث میں ہمیں مسیح موعود علیہ السلام یعنی جو امام آخری زمان ہے ان کے حلیے کا ذکر ملتا ہے کہ ان کے سیدھے بال ہوں گے، گھنگریالے نہیں ہوں گے، اور ان کا گندم کو رنگ ہوگا، اور ان کے بال کندھوں تک ہوں گے، ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ تو یہ اختلاف حلیتین ہمیں ملتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے عیسیٰ یعنی پہلے مسیح علیہ السلام اور تھے، اور مسیح موعود علیہ السلام یعنی بعد میں آنے والے مسیح علیہ السلام وہ کوئی اور شخص ہوں گے۔ اور جو حلیہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حلیہ وہی ہے۔ اب امام مہدی اہل فارس میں سے ہوں گے، یہ بھی ایک پیشگوئی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اہل فارس میں سے ہیں۔ پھر دمشق کی مغرب کی مشرق، یہ غلطی سے لکھ دیا مشرق کی طرف ظاہر ہونے کا ہے، تو یعنی ایسٹ کی طرف، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دمشق کی مشرق کی طرف ظاہر ہوئے۔ اور اس کے علاوہ مومنین کے ساتھ مل کر ہندوستان میں جہاد کرے گا امام مہدی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان میں تھے افراد جماعت کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے خلاف کتابیں لکھیں اور بہت جہاد کیا دجالی فتنے کے خلاف۔ پھر ایک پیشگوئی ملتی ہے کہ امام آخری زمان جو ہیں وہ کدہ بستی میں ظہور کریں گے۔ تو کدہ جو ہے وہ قادیان
سے ملتا جلتا ہے، اور اسی قادیان کو بھی پہلے صرف قاضی کہا جاتا تھا. تو قضا اور قاضی بہت ملتے ہیں آپس میں. تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نشان ہے. اب اگلی یہ جو تصویر ہے یہ چاند اور سورج کے گرہن کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی کی یہ نشانی ہے جو کہ کسی اور کے لیے ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ نشانی یہ ہے کہ چاند گرہن کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا، اور سورج گرہن کی دوسرے دن کو سورج کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں. اور یہی 1894 میں اور پھر 1895 میں بھی یہ نشان پورا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں. اور ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا. یہ بھی ایک حدیث. تو احادیث سے ہمیں کافی حد تک یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام آخری الزمان ہیں. اب اگر ہم 14ویں صدی کی پیشگوئی کے بارے کی طرف آ جائیں تو اس میں ایک قرآن کریم کی یہ آیت ہے جو ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور یہ آیت ہماری جماعت کے جھنڈے میں جہاں بدر ہے اس کے اوپر بھی یہ آیت لکھی ہوتی ہے. اور اب اگر ہم اس حدیث کو اس بات کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو بات بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اپنے ایمان کے حوالے سے 14ویں کے چاند کی طرح ہوگے. یعنی 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارا ایمان جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح یعنی بدر کی طرح کامل ہو چکا ہوگا. اور یہ تو پہلے ہی کامل ہو چکا تھا. قرآن کریم کی شریعت اور سنت اور حدیث کے تحت شریعت تو کامل تھی، لیکن ایمان ابھی کامل نہیں تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہے، اس کو ماننا ہے. تو جب وہ امام مہدی آئے گا تب ایمان کامل ہوگا. جو لوگ اس کو مانیں گے ان کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اپنے ایمان کے حوالے سے 14ویں کے چاند کی طرح ہوگے. یعنی تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا اس زمانے میں، لیکن اس چاند کو صرف صاحب بصیرت ہی دیکھیں گے. یعنی یہ ظاہری نشان نہیں ہوگا، لیکن ایک میٹافوریکل بات ہے کہ اس نشان کو ہر فرد نہیں دیکھ سکے گا. اس چاند کو، اس بدر کو، اس 14ویں کے چاند کو ہر فرد نہیں دیکھ سکے گا، صرف بصیرت، اہل بصیرت اس کو دیکھ سکیں گے. تو یہ 14ویں صدی بہت اہمیت رکھتی ہے اسلام میں. اور اسی طرح اب اگر آگے چلیں تو حدیث بھی ہمیں ملتی ہے الآیات بعد المیتین کہ مہدی کے زمانے کی جو علامات ہیں ہمیں 200 سال کے بعد ملیں گی. اور بعض پھر اس روایت کے ایکسپلینیشن میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے، بعض سلف بزرگان نے کہا ہے، پہلے کے بزرگان نے کہا ہے کہ اس سے المیتین سے مراد ہے 1000 اور 200 سال. یعنی الف لام ال کی وجہ سے 1000 میتین 200، یعنی امام مہدی کے جو آنے کی نشانیاں ہیں وہ 1200 سال بعد شروع ہو جائیں گی. پھر اگلی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ 1240 سال بعد آئیں گے. اور یہ ہمیں حدیث النجم الثاقب سے ملتی ہے. پھر عثمان ڈان فوڈیو رحمہ اللہ علیہ جو کہ مجدد 12ویں صدی تھے، انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے. یعنی ان باتوں سے میرے پیش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ 14ویں صدی تک لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے ہیں. لیکن غلطی انہوں نے یہ کی کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مانا. اس طرح نواب صدیق حسن خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی کے آئندہ صدی کے سر پر آنا قوی احتمال ہے، کہ یہ قریب اس قیاس ہے، بعید اس قیاس نہیں ہے، کہ یعنی یہ عین ممکن ہے کہ آنے والی صدی میں جو ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے. اگر ہم پھر تاریخ تھوڑی کمپیئر کریں تو 23 مارچ 1899 کی جو تاریخ ہے وہ
سن 1306 ہجری بنتی ہے، یعنی 14ویں صدی کا آغاز، یعنی بالکل شروع میں تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت پہلی بیعت لی تھی اور جماعت کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نشانیاں تھیں 14ویں صدی کی، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پوری ہوئی ہیں، اور وہ وقت وہی تھا کہ امام مہدی کے آنے کا وقت تھا۔ اب اگر ہم اگلے موضوع کی طرف چلیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین کا بد انجام دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ وہ مشرک برا منائے۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان آیات کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ آخری زمانے کے بارے میں آیات ہیں کہ پوری دنیا پر اسلام غلبہ کرے گا، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک الہام بھی فرمایا تھا کہ انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تجھے رسوا کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے خود رسوا کروں گا۔ تو اب بعض ایسے اشخاص کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ جان الیگزینڈر ڈوئی صاحب جو تھے امریکہ میں ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد کلامی کرتا تھا، اور اسلام کے خلاف بھی بد کلامی کرتا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دعا کا چیلنج دیا کہ آؤ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، تو جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس کا آگے سے یہ جواب تھا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم میرے نزدیک مکھی کے برابر ہو کہ میں تمہیں اپنے پاؤں کے ساتھ مسل کر رکھ دوں گا۔ تو بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور ڈوئی ایک ایسا شخص تھا جو بہت مقبول تھا، اس کی بولنے کی قابلیت بہت اچھی تھی، ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے کہ اس کی تقاریر سنیں، بہت مشہور تھا، اس نے اپنا شہر بھی بنایا تھا، اپنا اس کا چرچ بھی تھا، یعنی بہت مقبول تھا لوگوں میں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بولنے کی طاقت تھی، یعنی اتنا اچھا خوش الہانی سے وہ بولتا تھا، وہ چھین لی کہ اس کی بولنے کی طاقت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی ہے، جس طرح فلوئنسی سے وہ بولتا تھا وہ کم ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو فالج کا بھی اس کے گھر والے اسے چھوڑ کے چلے گئے، بیوی بچوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کے شہر والوں نے اس کے گھر میں جا کے دیکھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو چرچ کے لیے پیسے دیے جاتے تھے تقریباً 2.5 لاکھ کی وہ رقم، اور وہ رقم اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، یعنی اس نے فراڈ کیا تھا پیسوں کے حوالے سے، یعنی اس نے چرچ کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شہر میں لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو یہ تحفے تحائف دیتا تھا، تو یعنی تھوڑا عیاشانہ شوق رکھتا تھا، حالانکہ 2 شادیوں کے خلاف سخت خلاف تھا، یہ ایک بالکل دوگلا پن ظاہر کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کی حقیقت لوگوں تک ظاہر ہوئی، اور پھر اس کو اسی کے لوگوں نے، اسی کے ماننے والوں نے اس کے اپنے ہی شہر سے باہر پھینک دیا، اور اس کو اپنی چرچ سے بھی نکال دیا، اور آخرکار 1907 میں یہ ذلت کی موت مرا۔ اب اگلا جو ہے وہ پنڈت لیکھ رام ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مطہرات کے خلاف بد کلامی کیا کرتا تھا۔ تو 1893 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی کہ 6 سال کے اندر اندر یہ شخص مارا جائے گا، اور یہ بھی فرما دیا کہ عید کے قریب ہی وہ عید کا دن ہوگا جس دن یہ شخص قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال ایک شخص نے اس کو عید کے دن خنجر مارا، عید کے اگلے دن یہ قتل ہوا، یہ 1897 میں، یعنی 6 سال کے اندر اندر ہی 6 سال کی میعاد کے اندر اندر ہی وہ فوت ہو گیا، قتل کر دیا گیا، اور وہ شخص جس نے قتل کیا تھا وہ بھی پھر کسی کو نہیں ملا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کشف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں، وہ فرشتہ تھا، اور اسی لیے وہ گو کے گھر کے اندر ہی چھپ گیا تھا، لیکن کسی کو نہیں ملا، اور نہ ہی کسی کو باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف کو بھی بری طرح شکست دی اور ذلت کی موت مارا۔ اب
اگلا ہے محمد حسین بٹالوی. یہ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت تعریف کیا کرتا تھا. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد اس نے خود اپنی جو ہے پورا ہندوستان پھر کے اس نے جماعت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کفر کے فتوے اکٹھے کیے. تو یہ کہتا تھا کہ میں نے خود مرزا غلام احمد کو جو ہے شہرت دی ہے، مقبول کیا ہے، اور میں ہی اب ان کو برباد کروں گا، نعوذ باللہ. تو اس شخص کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے تو یہ بہت مقبول ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ذلت ہونا شروع ہو گئی. جب بھی جماعت کے خلاف کھڑا ہوتا تھا اس کی ذلت ہوتی تھی، رسوائی ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کی عزت کرنا چھوڑ دی. خود اس کی جو اولاد ہے، اس کا اپنا بیان ہے، اس کے اشاعت السنہ جو رسالہ ہوتا تھا اس میں اس نے خود ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں، دین چھوڑ گئے ہیں، زانی ہیں، قمار باز ہیں، بے دین ہیں، اور نافرمان اولاد ہے میری. تو خود اس کی اولاد بھی بالکل اسے چھوڑ چکی تھی، اس کی باتیں نہیں تھی مانتی. پھر 1991 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ نے تحقیق کروائی کہ بٹالہ جا کے پتہ کیا جائے کہ محمد حسین بٹالوی کے بارے میں لوگوں کو کیا پتہ ہے، کون جانتا ہے اس کو. تو جب ادھر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا، محمد حسین بٹالوی کو. اور یہاں تک بھی کہ اس کی قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ اس کی قبر کہاں ہے. تو اب وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو برباد کروں گا، نعوذ باللہ، اس کا خود ہی نام و نشان نہیں رہا، اور اس کی بھی اولاد آگے بالکل راہ راست سے بھٹک گئی. اب اگر ہم اگلی بات کی طرف آئیں، وقت بھی تھوڑا کم رہ گیا ہے تو میں اگلی باتیں تھوڑا مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض تو نہیں کئی پیش بھی فرمائی ہیں، ان میں سے بعض میں پیش کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے یہ قرآن کریم کی آیت ضرور دیکھ لینی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور اپنے دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ہم یقیناً اس کی رگیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر یہ ہمارے خلاف جھوٹی باتیں منسوب کرتا تو ہم اس کو بالکل ختم کر دیتے، اس کا مشن. اور اب اگر کوئی بھی شخص خدا تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، اب کوئی بھی شخص اگر خدا تعالیٰ کے حوالے سے جھوٹ بولے تو خدا تعالیٰ اس کے ساتھ یقیناً یہی سلوک کرے گا یا اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض پیش گوئیاں ہیں جو ایک انسان کی طاقت میں نہیں کہ انسان ان پیش گوئیوں کو پورا کرے. یہ انسان کی طاقت سے باہر والی پیش گوئیاں میں نے چنی ہیں. تو پہلی پیش گوئی حضرت جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1905 میں فرمائی کہ ایک عظیم آفت آئے گی جو کہ ایک عالمی جنگ کی شکل میں ہے، اور اس کی آفت کے بعد جو زار ہے، جو روس کا اس وقت حکمران تھا، اس کی حالت زار ہوگی ہے. زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار، کہ بہت ہی بری حالت ہو جائے گی، بہت ہی افسوسناک حالت ہو جائے گی اس کی. تو 1905 میں حضور نے یہ پیشگوئی فرمائی اور فرمایا کہ یہ 16 سال کے اندر اندر پوری ہوگی. تو چنانچہ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جو 1918 تک رہی، اور پھر 1918 میں یہ جو زار تھا اس کو اس کی فیملی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اور اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو 1547 سے یہ زار کا ٹائٹل رشیا میں چلتا تھا، 1547 سے لے کے 1918 تک. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ پیشگوئی فرمائی ہے وہی آخری زار تھا، اس کے بعد کوئی زار نہیں آیا. تو ایسی جو ایک کڑی تھی جو 1547 سے چلی آ رہی تھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے تک تھی، وہ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے پیشگوئی فرمائی ہے، تو وہ پھر وہ ایسے پوری ہوئی کہ وہ جو کڑی ایک چل رہی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد روس میں کوئی زار نہیں پایا گیا.
تو اس کی پوری فیملی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، بالکل بری حالت کر دی تھی ان کی پورے خاندان کی۔ بہرحال اگر دوسری ہم پیش گوئی دیکھیں تو وہ پیش گوئی مسلم موعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا 1886 میں فرمایا کہ 9 سال کے اندر اندر میرا ایک بیٹا ہوگا، کیونکہ یہ بات بھی کہنا ایک انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں میرا ایک بیٹا ہوگا۔ بعض لوگوں کی اولاد بھی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے بیٹے نہیں بھی ہوتے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کی فلاں فلاں خاصیتیں ہوں گی، وہ پوری دنیا میں مقبول ہوگا، شہرت پائے گا۔ اور پھر یہ باتیں بھی پوری ہو جانا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر 52 سال خلافت خلیفہ بننا، رہنا، اور پوری دنیا میں مقبول ہونا، ایون جو پولیٹیکل جو رہنمائی تھی وہ بھی وہ دیا کرتے تھے، تو پوری دنیا میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقبول ہوئی، بالکل جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ تو یہ ایک انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ یہ پیش گوئیاں کرے، اور خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی میری طرف سے جھوٹی بات منسوب کرے گا، یہ کہے گا کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے یا فلاں الہام ہوا ہے، اور وہ جھوٹا ہوا، تو ہم اس کو خود تباہ و برباد، میں اس کو خود تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو اب تیسری جو پیش گوئی ہے یا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، 213 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، تو اگر تو نعوذ باللہ حضور نے یہ جھوٹ بولا تھا تو یہ بات پھر کس طرح پوری ہوگی؟ اب اگر ہم یہ باتیں دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وہی تھا جب یہ نشانات جو بیان فرمائے گئے تھے متی باب 24 میں، پھر احادیث میں نشانات سارے پورے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے یا ان کے زمانے میں، یہ ملتا ہے ہمیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ خاندان کا جو تھا کہ اہل فارس میں سے ہوں گے، پھر ظہور کی جگہ کے ہندوستان میں یا دمشق کے مشرق سے میں ظاہر ہوں گے، تو یہ باتیں بھی سچی ثابت ہونا۔ پھر آپ کے جو مخالفین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت مارا، پھر آپ کی جو پیشگوئیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ تو اور اسی طرح جو آپ کا مشن ہے آج تک جاری ہے، اور ترقی سے ترقی، مزید ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب اگر یہ ساری باتیں ہمیں ایک شخص میں مل رہی ہیں تو ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ ہم اس شخص کو مانیں۔ اور اگر یہ بات ہے کہ جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور جھوٹے ہیں، تو اگر نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی نہیں ہے، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، جھوٹے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر خدا تعالیٰ یہ ساری باتیں کیوں پوری کر رہا ہے ان کے حق میں؟ کیا تو یہ تو اعتراض پھر خدا تعالیٰ پر بھی آ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ جان بوجھ کر نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ تو یہ اعتراض پھر خدا تعالیٰ پر بھی بیٹھتا ہے اگر ہم یہ مانیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہیں۔ اب چوتھا جو موضوع ہے اس پریزنٹیشن کا وہ حرف آخر بھی ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کا بےحد شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جماعت میں شامل کیا ہے جو حقیقی جماعت ہے۔ کئی لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں آئے، فوت ہو گئے، لیکن ہم لوگ ایک ایسے وقت میں رہ رہے ہیں یا ایسے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ کا یہ شکر کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے یا ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہوں، ورنہ کئی ایسے 1400 سال میں کئی لوگ آئے، کئی لوگ فوت ہو گئے، لیکن ان کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا ان کا مشن ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا فرض ہے یہ ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے، اسلام اور احمدیت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ تیسری جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ
सच्ची वाबस्तगी पैदा करें कि हम भी राह रास्त पर रहें और हमारी अगली नस्लें भी राह रास्त पर रहें। और एक और जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जमात की खिदमत करें कि खुदा ताला ने इतना एहसान अगर हम पर किया है तो हम जमात की खिदमत करके बाज़ जो थोड़ी बहुत भी हम लोग कर सकते हैं उसमें हम लोग शामिल हों। तो खुदा ताला हम सबको तौफीक दे कि हम लोग जमात के आसान तरीक़ पर खिदमत करने वाले हों और खुदा ताला का बहुत शुक्र करने वाले हों कि हम एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो इमाम महदी को मानने वाली है। जज़ाकुमुल्लाह वास्न जज़ा। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं। आप लोग कोई अगर सवाल करना चाहते हैं तो तक सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुरब्बी साहब, मेरा सवाल ये है कि आज हम तबलीग की बात करते हैं, ये लोगों को जो अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वहाँ तो हमें मतलब अहमदी खुद भी अपने आप को छुपा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई बंदा, बाज़ मेरे ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनसे बात होती है, वो उसके लिए कितना मुश्किल है अहमदी होना, तो उसके लिए तो मतलब जब हम खुद ही छुपा रहे हैं वहाँ से, मतलब बड़ा मुश्किल है इस तरह उस माशरे में बताना, तो कैसे वो अहमदी, उसके लिए क्या होगा फिर? उसके लिए तो बहुत मुश्किल है अहमदी होना। अहमदी होना या अहमदी तबलीग करना? नहीं, एक नया बंदा कोई अहमदी किस तरह मतलब इस माशरे में अपने आप को, मतलब उसने खुदा ताला को जवाब देना है कि मतलब वो क्या करेगा अगर वो, ये मेरा मकसद है। जी जी जी, उसका ये है कि एक तो तबलीग करने का भी पहलू ले लेते हैं कि हुजूर ने भी बाज़ दफ़ा खुतबात में फरमाया है कि आप लोग अखलाक से भी तबलीग करें, यानी अच्छे अखलाक दिखाएं। और अमूमन हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा किया जाता है, बहुत अच्छे अखलाक दिखाए जाते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि आप अच्छे अखलाक दिखाकर जो खामोश तबलीग होती है वो भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में या जिधर मुखालफत होती है या वैसे ही अगर कोई इतने उनको बाज़ दफ़ा लोगों को इतना तबलीग के हवाले से इल्म भी नहीं होता, तो अच्छे अखलाक के ज़रिए से तबलीग की जा सकती है। और मानने ना मानने का ताल्लुक तो वैसे भी दिल से ताल्लुक रखता है। हमारे पाकिस्तान में अहमदी तो लोग होते हैं, तो वो जमात के साथ ताल्लुक रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अपने घरों पर जाकर ऐलान शुरू कर दें और लोगों को ये दावत दें कि आप भाई मुझे मारो, मैं अहमदी हो गया हूँ। अगर वो अहमदी हो गए हैं तो ठीक है, वो अहमदी होने के लिहाज से अपनी ज़िंदगी बसर करें। ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, सवाल करें। खाकसार का एक सवाल है कि अगर कोई जिस तरह पोस्ट की जॉब करता है यहाँ पे, तो वो पम्फलेट डालने के लिए खमीनते की कोई इजाज़त की ज़रूरत होती है, जो वो वैसे पम्फलेट डाल सकता है अपनी पोस्ट के साथ साथ? ये तो अब थोड़ा सा इंतज़ामी सा सवाल है, लेकिन ये है कि अभी पूरे हॉलैंड में तो उन्होंने इस तरह मना नहीं किया, लेकिन बाज़ लोगों ने वो स्टिकर भी लगाए होते हैं कि हमारे घर में जो रिक्लाम जिसे हम कहते हैं ना, जो इश्तिहारात वगैरह ना डालें, तो उन पर तो फिर हम जब वैसे भी लीफलेटिंग करते हैं नहीं डालते। लेकिन अगर कोई नहीं लगा तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये देख लें कि आप अगर तो वो लोग बुरा मनाते हैं या तो पहले उन लोगों से बात कर लें, जो कि मेरे ख़्याल अखलाकन ज़्यादा बेहतर है कि अगर वो लोग बुरा मनाते हैं क्योंकि आप उनकी पोस्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर तो वो लोग बुरा मनाएंगे कि आप लोग ऐसे लीफलेट डालें तो फिर ना डालें, लेकिन अगर वो नहीं बुरा मनाते तो फिर डाल दें, लेकिन उनसे पूछ के, क्योंकि आपका काम है पोस्ट डालना, तो आप उनकी जो डाक है वो दें उनको। यानी उन लोगों को बिला वजह जो है ना, अगर वैसे तबलीग डे है, तबलीग एक्टिविटी है, लीफलेटिंग करनी है तो बेशक तब दे दें, लेकिन जो वो तो अपने हर दूसरे तीसरे दिन अगर उनकी पोस्ट देने जाना है तो कोई ना कोई लीफलेट डालेंगे तो वो फिर तंग आ जाएंगे।
تو تنگ کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا. جی جزاک اللہ. ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے. جی یہ یہودی مذہب کا یہ بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی بالکل. یہ تو بھی پہلے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں نا. تو یہ اصل میں ابھی تین اشخاص کا انتظار کر رہے ہیں. بائبل سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ لوگ 3 اشخاص کا انتظار کر رہے ہیں، جن میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک حضرت ایلیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری آمد ہے. تو یہ 3 اشخاص کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ لوگ بیچارے ابھی کافی پیچھے ہیں. یہی ان کا فرق بھی ہے یہ کرسچنز اور یہودی میں، کہ یہ تو مطلب ابھی پہلے بھی جو انبیاء آ چکے ہیں ان کا بھی ان پہ وہ نہیں ہوا ہے، مطلب ان کو نہیں مانا انہوں نے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن جو دوسرے انبیاء ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آئے ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر انہی سے بنی اسرائیل آگے نکلے نا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی شریعت لائے تھے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہ مانتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں مانتے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہ حضرت ایلیہ کی دوبارہ آمد کے بھی منتظر ہیں کہ ایلیہ بھی نے بھی ابھی دوبارہ آنا ہے. السلام علیکم ربی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جو دوسرے مسلمان ہیں یہ کس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام اب احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی کا نام امام مہدی اور مسیح شخص ہیں، لیکن بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا. تو غیر احمدی بعض دفعہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا نام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو مرزا غلام احمد ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے، اس لیے نہیں مانتے. لیکن وہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص یعنی جیسے جس طرح وہ اردو پریزنٹیشن میں تو یہ بات نہیں ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کچھ پایا ہے وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کھو دینے پر پایا ہے. یعنی جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کر کے وہ پھر ریفلیکٹ کرتا ہے دنیا کی طرف، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو نور پایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کر کے دنیا پر ریفلیکٹ کیا ہے. تو یہ جو پیشگوئی ہے کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ذات کو بالکل کھو کر میری ذات پر فنا ہو جائے گا، خود کو ختم کر دے گا. تو یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور یہی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، کامل اتباع کی بدولت ملا ہے. تو وہ لوگ محمد بن عبداللہ کا انتظار کر رہے ہیں. گو کہ محمد بن عبداللہ کے نام کے کئی لوگ بھی آئے ہیں، ماضی میں انہوں نے دعوے بھی کیے ہیں، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اس پیشگوئی کو یہ لٹرلی لیتے ہیں، ہم لوگ میٹافوریکل معنوں میں لیتے ہیں. لیکن ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور یہ بھی حدیث مانی جاتی ہے. گو کہ غیر احمدی اس کو ایک تو پیش بھی نہیں کرتے، دوسرا اگر پیش بھی کی جائے تو مانتے نہیں ہیں، لیکن حدیث ہے. تو جہاں باقی حدیث بھی ہیں ادھر یہ بھی حدیث ہے. معذرت، میرا ایک سوال ہے. میں نے پوچھا تھا کہ جتنا ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیلی کلام جو ہے وہ مسیح موعود کے بارے میں ہے، یعنی کہ جو قرآن میں یا حدیثوں میں،
پہلے نبیوں کے بارے میں اس طرح تمثیلی کلام نہیں ہے. مطلب اگر ہم تو مان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ واضح چیز ہے، جبکہ ہم نہیں مان لے، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ اتنی چیز واضح نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی تمثیلی کلام ہی ہوتا ہے، یا اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے. اس میں نا اصل میں لوگوں کی سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہے، کیونکہ اگر تو اب دیکھیں نا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بزرگان نے بھی مانا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول بھی بہت بڑے بزرگ تھے، بہت قرآن کریم کا کتنا فہم رکھتے تھے. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ان پیشگوئیوں کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں. اب جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بارے میں کہا جاتا ہے، اب اگر کوئی بندہ قرآن کریم پر غور کرے تو اسے صاف طور پہ واضح ہو جائے گا کہ نازل یہ نہیں ہوتا کہ صرف آسمان سے ہی چیزیں نازل ہوں، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے فائدے کے لیے ہوں، پھر جو ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی نازل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات نہیں ہے کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے استعارتاً باتیں کی گئی ہیں. ابھی جو حضرت ایلیہ علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی تھی، تو ان کی دوبارہ آمد کا بھی تو ذکر ملتا ہے نا. تو ان کی دوبارہ آمد کس طرح ہوئی؟ اس طرح لٹرلی تو نہیں ہوئی جیسے یہود مانتے کہ وہ آسمان سے جو ہے اپنے رتھ پر بیٹھ کے آئیں گے. وہ دنیا میں ہی یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ وہی ایلیہ ہیں جس کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو. تو پرانے انبیاء کے بارے میں ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو بائبل میں پیش گوئیاں ہیں وہ بھی تھوڑی بہت استعارتاً ملتی ہیں ہمیں. اس طرح جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں بھی پیش گوئیاں ملتی ہیں، لیکن صرف استعارتاً وہ پیش گوئیاں نہیں ہیں. اگر ہم ان کو صحیح طرح قرآن کریم اور دیگر احادیث اور صحابہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف تھا اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے. وفات عیسیٰ ہے مثال کے طور پر، تمام صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس بات پر اجماع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے فوت ہو چکے ہیں. تو استعارتاً دوبارہ آنے کا تو ان میں کوئی جو ہے نا، یا دوبارہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ان میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو بس سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ اس کو جو ہے لٹرلی لے رہے ہیں آج کل، اور یہ بھی مولویوں کا قصور ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی امام مہدی کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی پھر دکان بند ہو جائے گی. تو وہ کوئی بھی آ جائے، محمد بن عبداللہ کوئی اور بھی آ جائے، سارے نشانات پورے کر دے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی. تو اس لیے استعارتاً بھی بعض نشان ہیں، لیکن بعض نشان بہت واضح بھی ہیں، جیسے چاند اور سورج کا گرہن، وہ بھی بالکل خوب بہت شان سے پورا ہوا. تو دونوں چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف استعارتاً یہ نشانات ملتے ہیں. جزاک اللہ. میرا خیال ہے کہ اب اگر اور مزید کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اس پروگرام کو آج کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور جزاکم اللہ احسن الجزا محترم ربی صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری درخواست کو قبول فرمایا. آپ نے آج کے اس مضمون کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور اس کی جو مضمون تھا اس کی افادیت کو اجاگر کیا. وقت اور موقع کے لحاظ سے یہ نہایت ہی اہم موضوع تھا، اور سوالوں سے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کافی دلچسپی لی گئی ہے، اور تبلیغی لحاظ سے ہمارے علم میں بہت ہی اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ارشادات اور اس علم کو اپنے دلوں میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی طرح تمام شامل ہونے والے انصار بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے اور اس پروگرام سے مستفید ہوئے اور اس میں شامل ہوئے. جزاکم اللہ احسن الجزا. انشاءاللہ اب اگلے ہفتے جو ہے وہ بدھ والے دن اس جو علمی سیشن کا یہ دور ہے اس کا یہ آخری پروگرام ہوگا، اور اس میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موضوع کے اوپر
नहायत ही अहम एक प्रोग्राम होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते भी शिरकत फरमाएंगे। इसके साथ खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।